बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोदल। कैसा मंजर होगा जब पाकिस्तान के एक सूबे के मुंतखब वज़ीर आला को आप हथकड़ियाँ लगा के जो है वो जेल में डालेंगे, या उसको अपने ही सूबे की पुलिस गिरफ्तार करे, या चले किसी और इदारे के जरिए आप गिरफ्तार करा लें। कहा यह गया कि दो शख्सियात को लाया गया है और दो ही मकासद हैं। बताया गया जी औरंगजेब साहब को लाया गया है मुआशी मसाइल से निपटने के लिए, इसीलिए सागदार को नहीं लगाया गया, और नंबर 1 मसला है मुआशी। और नंबर 2 लाया गया जी मोहसिन नकवी को, कि मोहसिन नकवी ने पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ को लेके बहुत ही आला कारकर्दगी दिखाई है। आला कारकर्दगी क्या थी कि उनके दौर में इलेक्शन कैंपेन के दौरान तहरीक इंसाफ को कैंपेन नहीं करने दी गई। जहां पे कैंपेन करने तहरीक इंसाफ के लोग जाते थे वहां पुलिस पहुंच जाती थी, फिर पुलिस उन लोगों को उठा लेती थी और उसमें से कुछ की थानों में जान चली गई। और लाहौर के अंदर जो कुछ हमने देखा, इमरान खान के घर के ऊपर ये क्रेडेंशियल्स है मोहसिन नकवी के जो उसको लगाया गया है, और वो शायद शहबाज शरीफ से भी ताकतवर आदमी है तो उसको लाया गया। गो कि सलमान अकरम राजा साहब फरमा रहे थे कि देखिए हम मोहसिन नकवी से डरने वाले नहीं हैं, हमने मोहसिन नकवी का दौर बर्दाश्त किया है और हमने देख लिया है कि वो क्या कर सकते हैं। उससे पहले उमर अयूब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था कि अब वो सूरत हाल नहीं है, अब मोहसिन नकवी वजारत ले चुके हैं, अब वो एक सियासी हुकूमत का हिस्सा है, अब वो गैर जानिबदार या न्यूट्रल होने का दावा नहीं कर सकते, तो हम उनको फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर ना सिर्फ बुलाएंगे बल्कि उनको पाबंद करेंगे कि फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर हमें जवाब दें। अब वो सूरत हाल नहीं है जहां पे आप जवाब दें और पुलिस के प्रोटोकॉल में आगे पीछे हो जाए, वो चीजें अब नहीं होंगी। लेकिन अब मामला है क्या? मामला ये है कि आज जिस तरह सुहेल वड़ाइस ने भी कहा कि रियासत जो है वो ये समझती है कि वो मुफाहमत की बजाय वो दबाव डाल के मुफाहमत का रास्ता तलाश है, उसके जरिए अपनी हिकमत अमली जो है वो लाना चाहती है। अब आप जानते हैं, कहा जाता है जी वो अली अमीन गंडापुर जो है वो लाए इसलिए गए जी तहरीक इंसाफ लड़ाई चाहती है, और अली अमीन गंडापुर जो है फिर उनके हवाले से कहा गया जी आप उनको हटाएं, लेकिन ज़ाहिर है कि इमरान खान ने उनको नहीं हटाया। तो अब फिर ये धमकियां आई कि देखिए जी उस सूबे के अंदर गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। फिर अब एक और मामला आया है, और सूबे के अंदर चूंकि उन्होंने गुज़श्ता रोज़ जब लाहौर में गिरफ्तारियां हो रही थीं और मरियम नवाज कह रही थी कि मैं ये नहीं होने दूंगी और मैं बहुत सख्ती से पेश आऊंगी, तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ज़ाहिर है उन्होंने जलसा बड़ा किया, वहाँ पे उन्होंने खिताब किया, उन्होंने ये कहा कि फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट जारी करके हमें मैंडेट दिया जाए। फिर उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा कि आप साइफर की जुडिशल तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम कीजिए। तो अब ये कहा जा रहा है कि जो हुकूमत आई है इसके जो बाकी काम है वो तो है ही हैं, इसके अलावा जी इन्होंने कुछ तरामीम, आइनी तरामीम करनी है, और वो आइनी तरामीम इसलिए ज़रूरी है कि 9 मई को लेके जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं या बाकी लोग हैं उनका कड़ा से कड़ा एहतसाब किया जा सके। तो अब इस सिलसिले में बताया गया है कि मुमकिन है कि अली अमीन गंडापुर को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। उससे पहले कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कायल किया जाए या उनसे कोई बातचीत बन जाए। जिस तरह जो शेर अफजल मरवत है उन्होंने बताया था कि जो ताकतवर हलके हैं उनका राब्ता हमारे साथ एक हुआ है, लेकिन जो उनके शराइत व ज़वाबित हैं वो हमें मंजूर नहीं हैं। फिर नसीम ज़ाहरा साहिबा सीनियर जर्नलिस्ट है, उनका बताना यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इत्तेज़ाज़ एहसन साहब को और नदीम अफजल चंद को जो बैरिस्टर गौहर हैं उनके पास भेजा कि आगे मिलकर चलते हैं, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी। और आपको याद भी होगा जब हुकूमत के सिलसिले में ये बिलावल कह भी चुके हैं कि हम तो इत्तेहाद करना चाहते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, लेकिन इमरान खान ने कहा कि जिस दिन मुझे जरदारी से मदद लेनी पड़ गई उससे बेहतर है कि मैं अपनी मौत को दावत दे दूं इससे मदद लेने को लेके। अब इस सारी सूरत हाल में फैसल वावड़ा जो हैं वो रात को बैठे हुए थे काशिफ अब्बासी के शो में, और काशिफ अब्बासी के शो में चूंकि ये डिबेट हो रही थी तो क्या कोई जो मज़ाहमत है वो तहरीक इंसाफ कर रही है, उसमें कोई सख्ती। एक तो शेख वकास अकरम वहाँ मौजूद थे, उनका देखिए हमने अभी मज़ाहमत की सियासत का ऐलान नहीं किया, हम असम्बली के बाहर भी और असम्बली के अंदर भी हम इस तक आइन और कानून के मुताबिक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और हम अभी आइनी रास्ता अपना रहे हैं। और जब हमारा लीडर मज़ाहमत की कॉल देगा तो लग पता जाएगा जो मज़ाहमत की सियासत होती है वो ये नहीं होती
وہ اس سے یکسر مختلف ہوتی ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں وہاں پہ پھر جو فیصل وافڈا ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ کس کی زبان ہوتی ہے، تو فیصل وافڈا نے کہا جی پاکستان تحریک انصاف چاند پر تو حکومت بنا سکتی ہے لیکن پاکستان میں حکومت نہیں بنا سکتی۔ اب فیصل وافڈا صاحب کو یہ بتائے کہ 8 فروری کو پاکستان کے لوگوں نے کیا فیصلہ سنایا، وہ کس کی حکومت چاہتے ہیں، سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جو جماعت ہے وہ کون سی ہے، یہ ان کو معلوم ہونا چاہیے۔ ان کا جی 9 مئی کا جو احتساب ہے وہ بہت سخت طریقے سے ہونے جا رہا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے علی امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں ان کی گرفتاری کے حوالے سے بھی جو ہے اس کا اندیا دیا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو گرفتار کر کے کیا آپ سمجھتے ہیں اس سے معیشت چلے گی؟ آپ سمجھتے ہیں اس سے ملک چلے گا؟ اب ایک اور پرابلم جو بنی ہوئی ہے وہ ہے جی چیف سیکرٹری کا وہاں پہ کہ انہوں نے ڈائریکٹ اپنے طور پہ ان کے پاس جو موجود آفیسرز ہیں ان میں سے انہوں نے چیف سیکرٹری کس کو لگا دیا۔ دیکھیے یا تو آپ باہر سے کوئی چیف سیکرٹری لیں پھر تو سمجھ آتی ہے، اگر آپ اپنے صوبے میں موجود کسی افسر کو لگا لیتے ہیں تو وہ تو ان کا اپنا تھا، تو اس کے اوپر بھی شور مچایا جا رہا ہے۔ دیکھیں جی علی امین گنڈا پور تو آئین کو نہیں مان رہے، وہ قانون کو نہیں مان رہے، انہوں نے خیبر پختونخوا کو ایک الگ ملک بنا لیا، یہ وہ۔ اب اس ساری صورتحال میں تحریک انصاف نے ایک اسٹریٹجی قومی اسمبلی، دیکھیے اب صورتحال بالکل مختلف ہے، اب خیبر پختونخوا کی ایک اسمبلی موجود ہے، آپ چیزوں کو اس طرح نہیں چلا سکتے، اب نیشنل اسمبلی میں ان کی اپوزیشن ہے، آگے سینٹ کے الیکشنز ہونے والے ہیں، اس ساری صورتحال میں انہوں نے قومی اسمبلی میں بھی احتجاج کا فیصلہ کر لیا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ عید کے بعد اس حکومت کو سمجھ آئے گی، مریم نواز شریف جو مرضی کہیں وہ جس طرح سے بھی روکنا چاہتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک ہے اور رمضان کے بعد تحریک انصاف بھی سڑکوں پہ آئے گی، اور لطیف کھوسا اس بات کا اندیا دے رہے تھے جماعت اسلامی بھی تیار ہے، JUI بھی تیار ہے اور GDA والے بھی تیار ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ اب آپس میں لڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں جو نشستوں کا معاملہ ہے وہاں پہ JUI کو 10 سیٹیں ملیں، نون لیگ کو 7 ملیں، تو وہ الیکشن کمیشن میں پہنچ گیا کہ بھائی آپ نے یہ جو لوٹ مار کا مال سب نے بانٹا ہے، یہ جو آپ نے کسی اور کا حق چھینا ہے، یہ جو سنی اتحاد کونسل کی نشستیں ہیں تو یہ آپ نے اس کو زیادہ کیوں دی ہیں، یہ تو میرا حق تھا، لیکن یہ تو میرے لیے گراؤنڈ سیٹ کیا گیا تھا، آپ نے اس کو دے دی ہیں۔ تو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے جو ہے وہ رجوع کرتے ہوئے دکھائی دے رہے۔ اچھا اس دوران جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، ایک تو سعودی سفیر کی ملاقات ہے، اب سعودی سفیر جو ہیں وہ شہباز شریف کے پاس پہنچے ہیں اور وہاں پہ ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کی اطلاعات یہ ہیں کہ انہیں وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے اوپر مبارکباد دی گئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے انہیں سعودی عرب کا دورے کی دعوت دی گئی ہے۔ عام طور پہ پاکستان میں یہی ہوتا ہے جب بھی کوئی حکومت بنتی ہے تو وہ 2 ممالک ہیں ان میں سے وہ پہلے جاتے ہیں، ایک سعودی عرب ہے اور دوسرا چین ہے۔ اس طرح سے پاکستان اپنا پیغام دیتا ہے کہ کس طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے، اور شہباز شریف نے آج کابینہ کا اجلاس کیا ہے، اور کابینہ کے اجلاس کو لے کے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جناب ایک تو اس کے اندر ایک تو جو مختلف وزراء ہیں ان کے محکمے ان کے حوالے کر دیے گئے ہیں، اور اس دوران ان کی آرمی چیف سے بھی ملاقات ہوئی ہے جہاں پہ بتایا گیا کہ اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال کے اوپر گفتگو ہوئی ہے۔ اور شہباز شریف نے کہا جی اب میں نے قرضوں کی بات نہیں کرنی، اب میں نے جس سے بات کرنی ہے وہ سرمایہ کاری کی بات کرنی ہے، اب وہ وقت آ گیا کہ اب نہیں تو کبھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہماری جو نمبر 1 پریورٹی ہے وہ مہنگائی کو کم کرنا ہے اور معیشت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، پہلے بھی آپ حضور حکومت کر کے پچھلے 16 مہینے گئے ہیں، تو اس کے پہلا جو سٹیپ انہوں نے اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ کیلوں اور پیاز کے اوپر جو ہے وہ 15 اپریل تک انہوں نے پابندی لگا دی ہے۔ اور اس میں ایک اور بڑی جو دلچسپ چیز ہے وہ یہ بتایا گیا ہمیں آج کی کابینہ کے اندر، ذرا حال دیکھیے گا۔ جو بتایا گیا کہ وفاقی کابینہ نے اپنے پہلے اجلاس میں ایک شہری کو پاکستان کی شہریت دینے کے حوالے سے جو لکھا گیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وفاقی کابینہ نے پہلے اجلاس میں ہالینڈ کے شہری محمد اورنگزیب کی پاکستانی شہریت بحال کرنے کی سفارش منظور کر لی۔ آپ کو پتہ ہے یہ محمد اورنگزیب کون ہے؟ یعنی اندازہ کریں، ایک معین قریشی والا واقعہ تھا، کہا جاتا ہے کہ ان کو وہ جہاز میں بیٹھے ہوئے تو ان کا شناختی کارڈ پاکستان کا بنا تھا۔ محمد اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ ہالینڈ کے شہری ہیں اور انہوں نے پاکستان کے وزیر کا حلف اٹھا لیا۔ حلف اٹھانے کے بعد وہ کابینہ اجلاس میں شریک ہوئے، اور کابینہ اجلاس کے دوران ہمیں خیال یہ آیا کہ دیکھیے وہ تو جناب پاکستان کے شہری نہیں ہیں، وہ جو پاکستان کی شہریت چھوڑ کے جا چکے تھے، تو ہمیں لگا نہیں یہ تو پاکستان کی بڑی خدمت کر سکتے ہیں، تو ان کو ہم لے کے آئے ہیں، تو انہیں اس اجلاس کے دوران ان کی پاکستان کی شہریت بحال کر کے وہ پاکستان کے وزیر خزانہ بن گئے ہیں، اور اب انہوں نے باقاعدہ وزارت خزانہ کا جو چارج ہے وہ بھی سنبھال لیا ہے، اور اسی کابینہ اجلاس کے اندر پاکستان نے کیلے برآمد کرنے کے اوپر جو پابندی ہے وہ لگا دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں جی شہباز شریف نے وہ جو شبانہ روز محنت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں وہ کیا ہے۔
اب ذرا کارکردگی کو اور باقی چیزوں کو، ایک تو ذرا مریم نواز ہیں، آج علی گوہر بلوچ ABN نیوز کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، فرما رہے تھے جی مریم نواز کی کارکردگی سے صرف تحریک انصاف ہی نہیں بلکہ انڈیا میں بھی چیخیں نکل رہی ہیں۔ اب پتہ نہیں کہ انڈیا کا مریم نواز کی کارکردگی سے کیا تعلق ہے۔ میں آپ کو 2 چیزیں اور بتا دیتا ہوں۔ پہلی یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ، جس کے اوپر مریم نواز کہتی تھی تحریک انصاف کا علاج وہ کریں گے، وہ اور خواجہ سعد رفیق دونوں اس حکومت میں عہدے لینے کو تیار نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ بتایا جاتا ہے خواجہ سعد رفیق تو الیکشن لڑنے کو بھی تیار نہیں تھے۔ پھر اطلاعات یہ تھی کہ وہ NX-19 میں ان کو الیکشن لڑانا چاہتے ہیں، اس میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ اور یہ دونوں لوگ جو ہیں وہ نون لیگ کے مرکزی رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں، اور اس ساری صورتحال کے باوجود اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو آپ اندازہ لگا لیجئے۔ پھر آپ نے وہ خاتون ٹک ٹاکر جو ہے مریم اکرام کو بنایا، تو پھر پتہ چلا جی نوشین جو ہیں ان کی خواتین ونگ کی، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، پھر پتہ چلا جی ان کا استعفیٰ واپس ہو گیا ہے، تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ نام ان کا ڈراپ کرنے جا رہی۔ میں ویسے ایک بات کہوں، میں اتنی بات کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ویسے سیاسی اشرافیہ چاہتی نہیں ہے ہمارے ساتھ کوئی آ کے بیٹھے۔ مریم اکرام کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ کون ہے، کہاں سے ہے، اس کا کیا تعلق، اس کا ماضی کیا تھا۔ پاکستان میں نا عام لوگ بھی نہیں چاہتے کوئی عام بندہ اٹھ کے اسمبلی چلا جائے۔ اب مریم اکرام کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ شاید یہ بھی ہوگا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اشرافیہ میں سے ہی لوگ آئیں، بجائے اس باقی ساری باتیں چھوڑ دیں۔ سب کو مسئلہ یہ ہے جی وہ اشرافی، کیا باقی خواتین میرٹ کے اوپر آئی ہیں جو آپ نے ریزرو سیٹوں کے اوپر لے کے، وہ بھی تو رشتہ داریاں آپ نے بھگتائی ہیں، تو یہ بن گئی تو آپ نے اس کا، لیکن ظاہر ہے وہ چیزیں نہیں ہونی۔ اب محسن نقوی نے، جس طرح میں نے آپ کو پہلی چیزیں بتائی، ایک خبر اور سن لیجیے اس سے متعلق کہ FI لاہور نے شاندانہ گلزار کو مریم نواز کی اوپر الزام لگانے کی بنیاد کے اوپر ان کو 14 مارچ کو طلب کر رکھا ہے۔ تو یہاں پہ اب FI نے باقاعدہ طور پہ ان کو قومی اسمبلی کے اسپیکر کو خط لکھ دیا جی، یعنی 30 سے رکن قومی اسمبلی کے خلاف انکوائری چل رہی ہے اور ان پر ریاست اور حکمرانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کا الزام ہے، اور یہ بتایا گیا جی آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ ظاہر ہے پاکستان میں ہر شخص کو آپ جو ہے وہ جیلوں میں بند کریں اور منہ بند کرائیں تبھی شاید کوئی بات بنے، ورنہ تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔